वो मुंह और आंखें खोले से ताज्जुब और दुख से देख रही थी। वो सिर्फ ये देखने आई थी कि सबा के साथ वो रह सकेगी या नहीं। मगर इसने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। जब सबा के साथ ऐसा सलूक हो सकता है तो गैर मुल्की को क्यों बर्दाश्त किया जाएगा। वरना वो शायद रह जाती, मगर बहुत डर गई है और तलाक के कागजात अभी मेरे पास हैं। कल दस्तखत करके साइन करके उसे भिजवा दूंगा। वो बिस्तर पर लंबा लंबा लेट गया, आंखें बंद कर लीं, गोया गुड नाइट एंड खुदा हाफिज। कोई बात करने के काबिल उसे छोड़ा ही नहीं। कितने शौक से लाहौर की शादी का फंक्शन अधूरा छोड़कर भाई से मिलने, उससे जी भरकर बातें करने के इरादे से भागी भागी आई थी। और यहाँ मूसा तो बदल ही गया। तीनों बहनें रात देर तक जागती रहीं और हैरान होती रहीं। अगर उन्होंने सबा की रहाइश देख ली होती तो वो समझ जाती कि मूसा क्यों ऐसा हो गया है। सुबह सबकी देर से हुई। अम्मी मुलाजमा के साथ नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मेज़ पर अनवा इकसाम के नाश्ते का सामान मौजूद था। हलवा पूरी, चने आलू, पराठे, आमलेट, डबल रोटी के स्लाइस, फ्राई अंडे। क्या मालूम गोरी बहू को क्या पसंद आए। मूसा ने नागवारी जाहिर की। उसने सिर्फ एक स्लाइस और अंडा लिया, चाय लेकर बरामदे में जा बैठा। अम्मी पीछे आ गई। बेटा मेरे लाल, मेरे चंदा, तुमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, रात खाना भी नहीं खाया। मैंने इतने शौक से सब बनवाया था। कुछ माँ की खातिर ही कुछ खा लेते। खा तो लिया था रात को। माँ का दिया हुआ सदमा, गम, अफसोस और पछतावे तलाफी कैसे हो। अम्मी का इसके कंधे पर रेंगता प्यार भरा हाथ साकत हो गया। रक्षी ने मूसा से पूछ ही लिया, हमारे लिए क्या लाए हो। रोज़ कह रही थी बहुत से तोहफे लिए हैं तुमने सबके लिए। तुम गए हो तो मेरा एक बेटा था, अब तीन हैं, और रैनी का भी एक, और सोवी बाजी। मूसा खड़ा हो गया। वो किसी बात में दिलचस्पी लेने के लिए तैयार ना था। वो कमरे से 2 सूटकेस खींच लाया, एक बैग भी। ऐनी खुश थी, 2 दिन बाद उसके बेटे की सालगिरह है। ससुराल में शो मारने का खूब मौका मिलेगा। कितने अच्छे मौके पर भैया आए हैं, सबके लिए कुछ न कुछ था। मगर रोज़ मेरी से बकिया सूटकेसों बैगों की बाबत पूछा। उसने लापरवाही से गर्दन हिलाई। वो सब मूसा और सबा के लिए हैं। वो चुप की चुप रह गई। मूसा अपने बेडरूम के आगे बरामदे में कुर्सी पर बैठा था। सेन में चमकते दमकते टाइल शुआएं बिखेर रहे थे। पूरा घर कीमती खूबसूरत अशिया से सजा दिया गया था। क्या इंसानियत के नाते मूसा के बच्चों को छत का पंखा भी, सबा को किसी बेहतर पलंग ही, ये क्या कर दिया मैंने। वो होंठ काटने लगा। अब हिम्मत ही ना थी कि ऊपर जाकर देखे, माजरत करे या तलाफी। दरवाजे की घंटी वही पुरानी थी, तेज़ आवाज़ वाली। मूसा घबराकर खड़ा हो गया। मुलाजमत दरवाज़ा खोलने गई। एक लड़की सफ़ेद चादर में चेहरा छुपाए सीधी उसी की तरफ आ रही थी। वो आगे बढ़ा। मूसा भाई, उसे बेहद तकलीफ दा लहजे में उसे पुकारा। मूसा तो पहचानता ना था, और पहचानता भी कैसे। उसका चेहरा चादर में था, बस आंखें खुली हुई थी, शफाफ बेरिया। मैं इधर साथ वाले घर में रहती हूँ, आप नहीं जानते शायद। मैं रज़िया आपा की बेटी हूँ। मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्कूल में पढ़ाती हूँ। सबा बाजी भी उसी स्कूल में कंप्यूटर क्लासें लेती है। ओह, आज भी वो तेज़ बुखार में स्कूल आ गई और वहाँ उन्हें खून की उल्टी हुई है। वो इस वक्त अस्पताल में है, प्लीज़ उन्हें बचा लें। उसका लहजा दर्द भरा, आवाज़ आंसुओं में भीगी भीगी थी। वो बाहर लपका, प्लीज़ भाई कुछ रकम रख लीजिए। वो इसी भीगी आवाज़ में कह रही थी। मैंने रक्षा रोका हुआ है, आइए। मूसा ने जेब पर हाथ मारा, बटुआ महसूस किया और वो उसके साथ सेहन पार कर रहा था। रोज़ मेरी शायद कुछ समझ गई थी, वो भी लपकी चली आई। अस्पताल के कॉरिडोर में एक हजूम इकट्ठा था। लिबास और यूनिफॉर्म से पहचाना जा सकता था। टीचर्स और तालिब इल्म, तालिबात, फ़ख्र चेहरे और परेशानी आंखों में। सफ़ेद कोट पहने बड़ी उम्र की डॉक्टर तलख लहजे में एक सफ़ेद साड़ी वाली संजीदा और बहुत परेशान खातून पर बरस रही थी। आप लोग तालीम याफ्ता होकर जहालत का सबूत क्यों देते हैं। मरीज़ा की हालत देखिए आपने, न जाने कब से फाके कर रही हैं। और अगर इससे कुछ हो जाता तो आप लोग डॉक्टर को इल्ज़ाम देते। पहले मरीज़ को मरने वाली हालत पर पहुंचा, फिर अस्पताल लाओ। वो मर जाए तो डॉक्टरों की गफलत कहकर एहतजाज करो। अल्सर न जाने कब से पक रहा है, क्या आपने कभी इसका चेकअप भी नहीं कराया। इलाज नहीं करा सकते तो जहर देकर मार दें। डॉक्टर को जिम्मेदार ना बनाएं। शुक्र करें कि अभी अल्सर ही था, वो जो फट गया। फौरी ट्रीटमेंट ने बचा लिया। अगर कुछ दिन और बगैर इलाज के रहती तो कैंसर हो सकता था। और वो बच्चे, प्लीज़ इनको वहाँ से हटाएं। माँ का हाथ पकड़े रोज जा रहे हैं, और माँ को कुछ हो जाता तो पूरी ज़िंदगी रोते। पूरा लेक्चर झाड़ कर हाथ चलाती डॉक्टर मुड़कर चली गई। नरगिस ने चुपके से अपनी सास का तारीफ़ कराया। प्रिंसिपल साहिबा हैं, डॉक्टर इनको सबा आपा की सास समझ रही हैं। फिर इसने प्रिंसिपल से मूसा का बाकायदा तारीफ़ कराया। आपने सुन लिया,
پرنسپل کے چہرے کی پریشانی کم ہو گئی تھی، مگر موسیٰ سے بات کرتے ہوئے اپنی فکر اور غصے پر قابو نہ پا سکی۔ ڈاکٹر مجھے کیا سنا گئی ہیں، بلکہ جب سے صبا کے پاس آئی ہیں مجھے سب سے ہی کچھ نہ کچھ سننا پڑ رہا ہے، جبکہ اس خطاب کے مستحق آپ ہیں۔ نرگس جاؤ، انہیں لے جاؤ اس کے پاس۔ خون کی الٹی ہوئی۔ اوہ میرے خدا، میں تو سمجھی کہ بس ختم، کہتی ہوئے اسکول کے متاثرین کو جلوس کی شکل میں لے کر گیٹ کی طرف چلی گئی۔ نرگس انہیں لے کر جنرل وارڈ میں آئی۔ ایک پلنگ پر صبا کا جثہ پڑا تھا، ڈرپ لگی ہوئی تھی، دائیں بائیں دونوں بچے ایک ایک ماں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ماما ماما کے سوا ان کے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ آنسوؤں کے نشانات ان کی گالوں پر ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کب سے اور کب تک روتے رہے تھے۔ رضیہ آپا اس کے سراہنے کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ صبا کا ماتھا سہلا رہی تھی۔ موسیٰ انہیں تو نہیں پہچانتا تھا، اشارے سے سلام کیا۔ صبا آج کل سے بھی زیادہ نحیف لگی۔ روز میری موسیٰ کا بازو پکڑے کھڑی تھی، بے حد دہشت زدہ تھی۔ صبا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بہنے لگی تھیں۔ پھر وہ موسیٰ کے پاس سے ہٹ کر صبا کے سرہانے گئی، چارٹ اٹھا کر پڑھتی رہی۔ پھر اس نے باری باری دونوں بچوں کو پیار کیا۔ صبا کا سانس چل رہا تھا، اسی لیے اسے زندہ کہا جا سکتا تھا، ورنہ اس کے جسم میں خون تھا نہ گوشت، صرف ہڈیاں۔ دہشت، خوف، مایوسی۔ موسیٰ کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ یہ ڈھانچہ سانس نہ چل رہا ہو تو اسے لاش ہی کہتے ہیں۔ ایک اور ڈاکٹر وارڈ میں داخل ہوئی۔ بچوں کو یہاں سے لے جائیں، اس نے نرمی سے موسیٰ سے کہا۔ پلیز مجمع نہ لگائیں، یہ جنرل وارڈ ہے، مریض ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ دوائیں۔ اس نے ایک پرچہ موسیٰ کو دیا، کچھ ہدایتیں دے کر اگلے مریض کی طرف چلی گئی۔ موسیٰ نے احمد کو گود میں بھر لیا، پھر دوسری سمت جا کر فاطمہ کو اٹھا لیا اور جنرل وارڈ کے باہر آیا۔ موسیٰ نے 12 دن 12 راتیں اسپتال کے کمرے میں ہی گزار دیں، صبا کی خاطر، بچوں کے ساتھ۔ صرف ایک شام جب وہ روز میری کو لے کر لاہور گیا، ایئرپورٹ پر اسے خدا حافظ کہہ کر واپس آیا تو رات 2:30 بجے تھے۔ رضیہ آپا کے پاس چھوڑ گیا تھا اسے اپنے گھر والوں کا اعتبار نہ تھا، اور اس کی بے-تابی صبا نے خود محسوس کی تھی جب 3:30 بجے اسپتال کا ایمرجنسی گیٹ کھلوا کر وہ پرائیویٹ روم میں آیا۔ صبا جاگ رہی تھی بچوں کے ساتھ، موسیٰ کی کمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ 12 دن بعد بے شمار دواؤں، ڈاکٹر کی ہدایتوں کے ساتھ ٹیکسی پر وہ صبا کو گھر لے آیا۔ کئی بار اس نے امی سے کہا تھا، عزیز بھائی سے یا افتخار سے کہہ کر یہ گاڑی خرید لیں، آپ کو بھی آسانی رہے گی، مجھے بھی، مگر امی کو ڈرائیور رکھنا منظور نہ تھا، اور اب اسے خود اتنی مشکل ہو رہی تھی۔ شروع جانے پسند کرنے میں نہ جانے کتنے دن لگتے، اور وہ صبا کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ صبا میں طاقت آ گئی تھی۔ علاج، غذا، توجہ، دوائیں، اطمینان اس کو اپنے پیروں پر چلنے کے قابل بنا دیا تھا۔ وہ اندر آ کر اپنے آشانی کی جانب بڑھی۔ ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا، موسیٰ نے آ کر ہاتھ پکڑ لیا، بہت سہولت اور محبت کے ساتھ اسے اسی کمرے میں لے آیا جہاں وہ رخصت ہو کر آئی تھی اور جہاں سے موسیٰ انجانی منزل کی طرف روانہ ہوا تھا۔ کئی دن وہ صبا کے لیے خود کھانا تیار کرتا رہا، بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا رہا۔ ملازمہ حیرت کی تصویر بنے اسے دیکھا کرتی۔ صبا اب تیزی سے صحت مند ہو رہی تھی۔ موسیٰ بچوں کو تیار کر کے خود اسکول چھوڑنے جاتا۔ موسیٰ نے ابھی تک کسی سے کچھ پوچھا نہ شکوہ کیا، وہ بے نیاز ہو گیا۔ اس کی زندگی اب صبا اور بچوں کے گرد گھومتی تھی، اسے کسی سے سروکار نہ تھا۔ خرچ کے لیے اب بھی ماں کو رقم دیتا تھا۔ امی کو اس نے شرمندہ کر دیا تھا۔ صوبی اور رخشی بھی نادم تھی۔ اینی ایک دن ماں سے الجھ رہی تھی، دیکھا امی آپ نے، میں کہتی رہی آپ ایک بار تو کھل کر بھیا سے بات کر لیں صبا کے بارے میں، مگر آپ کو یہی یقین تھا کہ وہ صبا کی وجہ سے ہی ملک چھوڑ کر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بتا کر جانا چاہیے تھا، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ اسی دن دوپہر کو انہوں نے میری اور صبا کی باتیں سن لی۔ انہیں غصہ آیا، مگر وقتی غصہ تھا کہ بغیر کسی سے کچھ کہی چلے گئی، جانا تو تھا نا انہیں۔ اگر صبا کا کوئی قصور ہوتا کبھی تو بھیا کے منہ سے نکلتا۔ وہ رو رو کر قسمیں کھاتی رہی، آپ اسے مارتی چلی گئیں، وہ معافی مانگتی اور آپ اس کو مکہ رسید کر دیتی۔ آپ کو مرحومہ پھپھو جان کا خیال آیا نہ ابا کا، کتنا لاڈ کرتے تھے ابا صبا کا، اور امی آپ کو تو پتہ تھا اس کا 3 مہینہ ختم ہے، کہیں پر چوٹ لگ جاتی تو بچہ ضائع ہو جاتا، پھر اس کا گناہ بھی آپ کے سر ہوتا۔ اینی رو دینے کے قریب تھی۔ اچھا تو ہوا تو نہیں، پاگل تھی جو بے جگہ مکے چلاتی۔ غصہ اتنا تھا میرا اکلوتا بیٹا لاپتہ ہو، اور کوئی بھی ماں ہوتی وہ یہی کرتی۔ میرا دل تو کہہ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دوں۔ غصے میں آپ کو احساس تھا کہ بے جگہ مکہ نہیں مانا، یہ خیال آیا کہ انتظار تو کر لیں، جرم ثابت ہوئے بغیر سزا سنا دی۔ جنوں سے کتنا ڈرتی تھی اور کتنی خوشامد کر رہی تھی، آپ کی پیر تک پکڑ لیے تھے۔ بھیا کا فون آنے کے بعد بھی آپ نے اس کو نہیں بتایا، سزا میں کمی نہیں کی، اور ہم سب کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ اچھا چپ،
سن لے گا تو اور بگڑ جائے گا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ سنا چکی ہوگی۔ امی نے تنبیہ کی اور وہ جو صوبی باجی کو کچھ بتا رہا تھا، اینی کی آواز دونوں بہن بھائی نے بخوبی سن لی۔ وہیں سے پکار کر بولا، سن چکا ہوں جو اینی نے کہا۔ فکر نہ کریں، صبا گونگی ہو چکی ہے، میں اسے کچھ پوچھتا بھی نہیں، نظر آتا ہے مجھے اور اوپر جا کر دیکھ آیا ہوں۔ مارنے میں کسر کیا چھوڑی آپ نے؟ وہ بہت دل گرفتہ تھا، اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی، وہ ان سے جواب طلبی کو بدتمیزی سمجھتا تھا۔ البتہ ایک دن جب صوبی، رکشی اور اینی تینوں تھیں، وہ انہیں بے حد اصرار پر اوپر لے گیا۔ پھٹی ہوئی بدرنگ چادر کارپیٹ کا نیمل بدل تھی، فرش جہاں پر بچے بیٹھ کر ہوم ورک کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، دال روٹی، اس نے بتایا، چلنگا بان کا پلنگ جس کو قبر کی گہرائی سے مشابہ کہہ سکتے ہیں، اس پر بھی بدرنگ چادر بچھی تھی، تکیے کی جگہ پھٹے پرانے کپڑے لپٹے رکھے تھے۔ یہ سب اور اس کے بچوں کی آرام گاہ ہے، وہ کمنٹری کر رہا تھا۔ ایک پرانا پایا ٹوٹا ہوا صوفہ جس کا کپڑا گھس چکا تھا، اس کے ٹوٹے پائے کے نیچے تختے رکھ کر توازن برقرار کیا گیا تھا، اور جس کی پشت کی طرح کچھ تختے تلے اوپر پڑے تھے، ان پر ایک کھلا ہوا بسکٹ کا ڈبہ ابھی تک پڑا تھا جو اسے نرگس لے کر آئی تھی۔ یہ ہے صبا کا ڈرائنگ روم، دیکھا؟ اوپر چھت ملاحظہ ہو، پنکھا نہیں ہے، جیل میں قیدیوں کو بھی پنکھے کی سہولت ہوتی ہے۔ آگے چلیں، یہ باتھ روم ہے، ایک پرانی بالٹی اور ڈونگا اس شاہی حمام کا سرمایہ ہے۔ آگے چلو، کچن ہے یہ۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، گلا رند گیا۔ کچن تاریک، بغیر بلب کے، ٹوٹے برتن، پرانی گھسی دیگچی، کنارہ ٹوٹا، مگ چٹکا ہوا۔ اینی کو تو خوب یاد تھا، اس نے بیکار پرانے برتن اس کو بھیجے تھے، کسی فقیر کی جھگی بھی اس سے بہتر ہوگی۔ اس نے کنڈا ٹوٹا مگ اور پلاسٹک کی گھسی ہوئی پلیٹ صوبی رکشی کے سامنے لڑائی۔ ان برتنوں میں میرے بچے کھانا کھاتے تھے، اس لیے آنسوں کا گولا حلق سے اتارا۔ رکشی آپا، صرف ایک دن اس کمرے میں رہ کر دکھا دیں۔ صوبی باجی، 1 گھنٹہ ہی اس بستر پر لیٹ کر دیکھیں، 5 سال 6 سال نہیں، کہتا ہوا ضبط گریہ سے سرخ آنکھیں مسلتا ہوا وہ تیزی سے بلکہ دوڑتا ہوا کمرے سے نکلا اور دھڑ دھڑ کرتا زینہ پار کر گیا۔ تینوں بہنیں پرانے کاٹ کباڑ سیمنٹ ٹکڑی دیوار کے درمیان مجسموں کی طرح کھڑی تھیں، پسینہ پسینہ۔ 15 منٹ میں ہی ان کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ اگست کا آخر تھا، صبر کے صبر اور برداشت کو خراج تحسین کیا پیش کرتی۔ ندامت اور شرمساری نے پانی پانی کر دیا۔ وہ صبا سے نظر ملانے، بات کرنے سے ہچکچانے لگیں، اور صبا واقعی بے زبان ہو گئی تھی۔ اسے بظاہر کوئی فرق نہ پڑا تھا، ہاں اس کی زندگی میں ایک فرق ضرور ہوا تھا، موسیٰ اس کا عاشق زار بن گیا۔ وہ تو اس کے اشارے پر شاید آسمان سے چاند تارے بھی لے آتا، مگر وہ کوئی اشارہ بھی کرے۔ وہ تو گونگی ہو گئی تھی، بے تاثر چہرہ، بے رنگ آنکھیں۔ مامی بھی اب اس سے ڈرنے لگی تھی، کچھ نہ سمجھنے والی کیفیت اس کے چہرے اور ہر انداز سے ظاہر ہوتی تھی۔ وہ صحت مند ہو کر گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی حصہ بٹاتی، کبھی کبھی جا کر ملازمہ کی مدد کر دیتی، کوئی میٹھا بنا لیتی، بچوں کے لیے کچھ تیار کرتی، کچن کی الماریاں صاف کرتی، برتن اندر سے نکال کر انہیں صاف کر کے سیٹنگ بدلتی، موسیٰ کے آفس سے آتے ہی فوراً چائے بنا کر لے جاتی۔ ماسی بیچاری حق تک اسے دیکھا کرتی، مامی کے کمرے میں جا کر ان کا بستر درست کر دیتی، ان کے کپڑے استری کرتی خاموشی سے، اسے کچھ بولتے کسی نے نہیں سنا۔ اینی، صوبی، رکشی آتی، وہ خود ان کی خاطر کرتی، بچوں سے کھیلتی، وہ تینوں ہی کچھ شرمندہ رہتی، اس کے چہرے پر کوئی شکوہ یا ملال نہ ہوتا، بے تاثر چہرہ، نہ شرمندہ کرنے والی کیفیت، نہ فخر، نہ غرور۔ رضیہ آپا اس کے پاس آتی، کبھی نرگس کے دوپٹوں پر لیس یا گوٹا لگوانے کو دے جاتی، کبھی قمیض کے گلے پر ستارے لگوانے ہوتے۔ نرگس کی شادی کے لیے پرنسپل صاحبہ خود اسے مدعو کرنے آئیں، حالانکہ نوکری وہ چھوڑ چکی تھی، شادی دسمبر میں ہوئی تھی اور نومبر آ چکا تھا۔ نرگس کے لیے اچھا سا تحفہ لینا ہے، تم جو لائے ہو بکس بھر کر، اس میں سے کچھ نکال لیتی ہوں۔ پہلی فرمائش تھی، موسیٰ خوش ہو گیا، نہیں وہ سب تمہارا ہے، ہم مارکیٹ جا کر لے آئیں گے، دلہا کے لیے بھی، اور میں تو پرنسپل صاحبہ کے لیے بھی اپنی طرف سے گفٹ دوں گا۔ مجھ پر پڑنے والی ساری ڈانٹ ڈاکٹر کی انہی نے تو سنی ہے، وہ مجھ پر قرض ہے، یہ اچھا مناسب موقع ہے ادا کرنے کا۔ نرگس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے بطور خاص موسیٰ کا شکریہ ادا کیا، انہیں اپنا تحفہ بہت پسند آیا۔ رضیہ آپا نے صبا کو ہر موقع پہ آگے رکھا، آخر وہ نرگس کی بڑی بہن تھی۔ نرگس کی فرمائش پر اس نے ہر فنکشن پر ساڑی پہنی، یہ موسیٰ اس کے لیے لایا تھا بکس بھر کر، بقول صبا کے۔
آج کل اس پر روپ بھی آیا ہوا تھا، پہلے والی صبا بن گئی تھی اور موسیٰ تن من دھن سے فدا ہونے کو تیار۔ بچے کچھ دن تو انکل ہی کہتے رہے، پھر صبا نے ہی بابا کہلوایا۔ موسیٰ کو اس پر بے حد خوشی ہوئی کہ اس نے بچوں کو اس نئے رشتے سے خود آگاہ کیا۔ ایک دن وہ چادر تہہ کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہنے لگی، تم نے 1.5 مہینے بعد ہی مجھ سے بچوں کی فرمائش کی تھی، یاد ہے؟ ایک بچے کی، دیکھو میں نے آنن فانن تمہاری خواہش پوری کر دی، پلے پلائے 2 بچے دے دیے تمہیں۔ وہ خود ہی اس آنن فانن کی طویل العمری سے آگاہ تھی۔ موسیٰ نے کتاب میز پر رکھ دی، اور اگر اس نے تم مجھے بتا دیتی میں جرمنی جانے سے انکار کر دیتا، اور اگر تم نے مجھے غصہ نہ دلایا ہوتا تو میں تمہیں بتانے والی تھی، لیکن اس طرح ہونا تھا سو ہوا۔ اب احساس ہوتا ہے غصہ اچھی چیز نہیں، نقصان زیادہ۔ شکر ہے تمہیں احساس ہوا، آئندہ احتیاط کرو گی۔ اب میں تمہیں دوسری بار پھر تحفہ دے سکتی ہوں۔ موسیٰ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھا، ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ صبا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پرشوق لہجے میں کہا، تھینک یو اینڈ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور اب میں خوشخبری کے بعد تمہیں کیا دوں؟ مانگ، کیا مانگتا ہے بچہ؟ وہ پیار لوٹانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی پہلے جیسے دن لوٹ آئے تھے، وہی پہلے جیسی صبا تھی، سب کچھ پہلے کی طرح ہو چکا تھا۔ صبا کو جھٹکا سا لگا، دور ہٹ گئی۔ مجھے وہی پرانے دن لوٹا دو، ویسی ہی سزا سنا دو، دیس نکالا، جلا وطنی، بن باس کی سزا، اس اوپر والے کمرے کو میرا نصیب بنا دو۔ تم نہیں کر سکتے تو مامی سے کہو، وہ آج بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ کس قدر ٹھنڈا لہجہ تھا، مرفانی تودے جیسا، اور کتنے گرم الفاظ تھے جھلسا دینے والے۔ وہ یک لخت شعلوں کے درمیان گر گیا، ہر سمت آگ تھی، دھواں ہی دھواں۔ وہ دم سے کرسی پر گرا، نہ جانے کیا کیا یاد آ گیا، وہ کمرہ، وہ پلنگ، وہ برتن۔ صبا کو بھی تو وہی سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ موسیٰ سے ضبط نہ ہوا، دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر رونے لگا، روتا چلا گیا۔ برداشت نہیں تھی اس میں۔ صبا نے اس پر تعصب کی نظر ڈالی، بچپنا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ مامی گھبرا کر اندر آئی، صبا آندھی کی طرح باہر۔ وہ سن میں جا کر محسوس کرنے لگی، کیا میں سن ہو رہی ہوں یا اکڑ گئی ہوں؟ عجب سا احساس تھا۔ موسیٰ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ اس نے تو کچھ سہا نہیں، بھگتا نہیں، جو کچھ میں نے سہا اور سہتی ہی گئی، پھر یہ کیوں اتنا بے قرار ہو رہا ہے؟ بچپنا ہے ابھی تک۔ مامی اس کے پاس آ کر رکیں۔ انہیں یہ توقع نہ تھی کہ وہ سیڑھی پر بیٹھی ملے گی، سیمنٹ کی میلی گندی سیڑھی۔ کیا کہا ہے تم نے موسیٰ سے؟ بولو کیا کر کے آئی ہو؟ وہی تن تلخ لہجہ، نفرت انگیز الفاظ۔ اس نے بے خیالی میں سر اٹھا کر انہیں دیکھا، ویسا ہی غضبناک چہرہ، آگ اگلتی آنکھیں، سن ہوتے اعصاب۔ ارے بولتی کیوں نہیں؟ گونگی ہو گئی ہو کیا؟ بتا کیا کہا ہے میرے بیٹے سے؟ اسی سے پوچھیں، ابھی تو ہے، کہیں گیا تو نہیں؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ 6 سال پہلے کے مقابلے میں غصہ؟ وہ بتا دیتا تو یہاں کیوں آتی؟ بتا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، نہ پہلے کچھ کیا تھا نہ اب۔ اور اسے کہہ دیں اب اگر کہیں جانا ہے تو بتا کر جائے، مجھ پر تہمت لگا کر نہ جائے۔ کتنا مختلف سین تھا اس 6 سال کے سین سے۔ مامی ڈر گئی، وہ تو کبھی بچپن میں بھی نہیں رویا، اب اسے کیوں جائے گا کہیں؟ ضرور کوئی بات کر کے یہاں چوروں کی طرح بیٹھی ہے۔ کیا چاہتی ہے؟ میں نے تو کہا چلو بھائی، میاں بیوی راضی، تیرا تو دماغ ہی عرش معلیٰ پر پہنچا ہوا ہے۔ میرا بیٹا ہے وہ، میرا خون ہے، میرے اشارے پر آج بھی پتہ صاف کر سکتا ہے، کسی گمان میں نہ رہنا۔ شامت آئی ہے، کیا پھر اوپر جانا چاہتی ہے؟ تو جا، چلی جا، اوپر کا کمرہ خالی ہے۔ غیظ و غضب میں منہ سے تھوک اڑا رہی تھی۔ مامی، میری نہیں، اب اوپر جانے کی آپ کی باری ہے۔ ٹھنڈے لہجے میں گرم انگارہ پھینکا اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ مامی کیسی دم بخود کھڑی رہ گئی، اندر سین کو شوں تھا کہ سوئے ہوئے بچے جاگ کر روتے ہوئے باپ سے لپٹے ہوئے تھے۔ فاطمہ دائیں جانے باپ کی بکھری ہوئی بال سنوار رہی تھی، بے بسی کے عالم میں بال نوچتا تھا وہ۔ بائیں طرف احمد اس کے چہرے پر بوسہ دے رہا تھا۔ موسیٰ کے بازو دونوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے، اب وہ مسکرا رہا تھا۔ نظر اٹھا کر صبا کو اشارے سے بلایا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تو بولا، تم سے اچھے تو تمہارے بچے ہیں، تم رلاتی ہو یا آنسو پوچھتے ہیں؟ صبا پر تھکن کا غلبہ ہو رہا تھا، اس نے موسیٰ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ سوری موسیٰ، گلوگیر آواز میں اس نے کہا۔ دونوں بچے ایک زبان ہو کر بولے، سوری موسیٰ۔
موسیٰ نے اپنے بازو پھیلا کر صبا کو ہلکے میں لے لیا۔ سوری صبا، بہت کمزور کر دیا ہے تم نے مجھے، بچے چلائے۔ سوری صبا۔ پھر سب ہنسنے لگے۔ اوائل اگست ایک حبس زدہ صبح وہ پھر ماں بن گئی۔ موسیٰ اور بچوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے کبھی اتنا چھوٹا بیبی دیکھا نہ تھا۔ اگر دادی کے ساتھ رہ رہے ہوتے تو پھوپھیوں کے بچے دیکھ لیتے تو اتنی حیرت نہ ہوتی۔ پھوپھیاں چھوٹے بچے کے لیے تحائف لائیں۔ دادی نے بھی محبت نچھاور کی۔ صبا خاموشی سے پھوپھیوں کا جوش و خروش دیکھتی جو بچے سے تتلا کر باتیں کر رہی ہوتی۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوتے۔ رضی آپا اور نرگس اسے اور بچے کو دیکھنے آئیں۔ رخشی نے ان کو دکھانے یا سنانے کے لیے خوشی کا اظہار کر دیا۔ میں نے سوچا ہے 1.25 مہینہ ہو جائے تو شاندار پارٹی کریں گے، گانے گائیں گے، کتنے دن سے گھر میں رونق نہیں ہوئی، کیوں موسیٰ؟ وہ بھول گئی کہ تقریباً ہر ہفتہ جب تینوں بہنیں میکے آتی تھیں بچوں کے ساتھ خاصی رونق گہما گہمی ہو جاتی تھی۔ صبا سے ان کا نمائشی جوش برداشت نہ ہوا، بولنے پر مجبور ہو گئی۔ رخشی آپا، یہ پہلا بیٹا تو نہیں ہے؟ نہ ہی سال کے بعد میرے تو مرادوں کا پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی 2 بچے ہیں۔ رخشی سٹ پٹا گئی۔ وہ اصل میں موسیٰ کے سامنے تو پھر یہی ہوا ہے؟ رضی آپا نے حیرت سے پوچھا۔ تو موسیٰ کو دکھاوے کے لیے پارٹی ضروری ہے؟ لو بھلا، پہلوٹی کے دونوں بچے تو اکیلی صبا نے پالے، تم بہنوں نے تو ان کی شکل دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھی، خوشی منانے کا تو ذکر ہی کیا۔ رخشی تو چپکے سے باہر کھسک گئی۔ اینی پھنس گئی جو بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ موسیٰ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ کچھ دن آگے سر کے موسیٰ کا خیال تھا کہ تینوں بچوں کے اعزاز میں فنکشن کیا جائے۔ صبا نے سختی سے منع کر دیا۔ چھوٹے کے لیے جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ یہ تمہارے سامنے پیدا ہوا ہے۔ دادی پھوپھیوں کا لاڈلا احمد اور فاطمہ کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میرے بچے ہیں، صرف میرے، اور ان کے لیے آج تک کچھ نہیں ہوا تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ فنکشن کے دن میں احمد اور فاطمہ کو نرگس کے پاس بھجوا دوں گی۔ موسیٰ مان گیا اور مامی اس کی فرما برداری پر پیچو تھاپ کھا کر رہ گئیں۔ موسیٰ کا کمپنی والے اب دوسرے ممالک بھیجنا چاہتے تھے، کینیڈا یا امریکہ، ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ سب کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ وہ یہ بات اینی کو بتا رہی تھی۔ اینی کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب کو اندازہ تو تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر جرأت نہیں ہو رہی۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اینی نے آخر کہہ ڈالا، صبا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم صوبی باجی، امی، رخشی آپا اور مجھے معاف کر دو؟ ٹھیک ہے ہمارا رویہ صحیح نہ تھا، ہم اب شرمندہ بھی ہیں، مگر اب تو پھر پہلے جیسا ہو گیا نا سب کچھ۔ بھیا بھی خوش ہیں، تم بھی لاکھوں میں کھیلنے لگی ہو، تم ابھی تک ہم سے خفا ہو، بے تکلفی سے بات نہیں کرتی، امی سے بھی لاکھوں کیا کروڑوں اربوں میں کھیل رہی ہوتی، تب بھی میرا رویہ یہی ہوتا۔ یعنی میں فرشتہ نہیں، مگر گزری ہوئی کل کو یاد کرنے کا فائدہ تم بھول سکتی ہو، دلوں کی کدورت دور ہو جاتی ہے۔ دلوں کی کدورت کیوں پیدا کی؟ تم بھول سکتی ہو، میں نہیں۔ سوچا تھا میں کبھی ان گزرے دنوں کو کبھی یاد نہیں کروں گی، کسی کے سامنے نہیں لاؤں گی، لیکن کیا کروں؟ اس دن کی اپنی بے بسی، جب میں رو رو کر قسمیں کھا رہی تھی اور مامی مجھے گھسیٹ رہی تھی باہر نکالنے کے لیے، گھر کے باہر کیسے بھلا دوں؟ ایک شریف زادی کو رات کے وقت گھر سے نکالنے کا مطلب؟ میں اس گھر کی عزت تھی، باہر انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہوتے ہیں۔ اس شہر میں میرا کوئی عزیز نہ تھا جس کے گھر چلی جاتی، میرے ماں باپ نہ تھے، بہن بھائی نہ تھے۔ تمہارا احسان ہے تم نے مامی کو روکا، لیکن اس وقت میں صدمے سے نہیں، حیرت سے مرنے کے قریب ہو گئی جب مجھے اوپر کے کمرے میں جانے کے لیے کہا گیا۔ وہ جنوں والا کمرہ، میں نے کبھی دن میں بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ جب اس کمرے میں رضی آپا مجھے پکڑ کر اوپر لے گئیں، مجھ میں سکت نہ تھی، شاید ہوش بھی نہ تھا، تھپڑ گھونسے، جسم کا کوئی حصہ چوٹوں سے بچا نہ تھا۔ اور اگر اس پہلی رات رضی آپا مہربان فرشتے کی طرح میرے ساتھ نہ رہتی، میں خوف سے مر جاتی، مگر بہت ڈھیٹ ہوں۔ اور پھر اگلے دن اس گھر کا کھانا مجھ پر حرام کر دیا گیا۔ اینی کیا اتنا ظلم کوئی اپنا کر سکتا ہے کسی اپنے پر؟ میں اگر اپنی نہ تھی، وہ جو میرے اندر پڑ رہے تھے وہ تو آپ کے اپنے تھے۔ موسیٰ کے فون آنے کے بعد بھی کسی کو مجھ پر ترس نہ آیا، نہ موسیٰ نے تم لوگوں کو کچھ بتایا، نہ تم نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے صبا، لیکن حالات کی بہتری بچوں کے تعلق سے، اگر بچوں کے تعلق سے کون سا تعلق؟ تم نے کوئی تعلق رکھا تھا؟ کبھی انہیں دیکھنے کی کوشش کی؟ میں مجرم تھی، بچوں کو سزا دینے کا اختیار بھی تم لوگوں کے پاس تھا۔ کیا اس رات کی اذیت بھول جاؤں جب اکیلی چھت پر تڑپ تڑپ کر ٹہل رہی تھی؟ آوازیں دے دے کر گلا بیٹھ گیا، کسی نے سنی میری آواز؟ اور کسی طرح
صبح ناقابل برداشت اذیت سے نیچے اتری تھی۔ ایک ایک سیڑھی پل سے رات بن گئی۔ ہر سیڑھی پر لگتا تھا دم نکلا، اور نیچے آ کر جب درد سے بے چین ہو کر چیخ پڑی تھی۔ رکشی آپا نے اندر سے جھانکا، شاید وہ میری طرف آنے لگی تھی۔ تب مامی نے کہا، چھوڑو، بھگتے گی خود۔ میرے دل پر چھری کی نوک گڑ گئی۔ صبح میں تو بہت چاہتی تھی امی سے کہتی، کمزور لہجہ تھا، جس رات تمہارا افراز پیدا ہوا اس رات بھی میرا خوف سے دم نکلنے لگا۔ میرے بچے 2 دن کے تھے اور مامی ملازمہ کو لے کر تمہارے گھر چلی گئیں۔ پورے گھر میں اکیلی اور بچے، خوف اور بھوک کا سامنا۔ مامی گھر کا دروازہ لاک کر کے گئی تھی۔ رضیہ آپا اندر آ نہیں سکتی تھی۔ شاید اس دن میں بھوک سے بتاب ہو کر نیچے کچن سے کچھ لے کر کھا ہی لیتی، حرام ہی کھا لیتی، مگر وہاں پہ لاک لگا ہوا تھا۔ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ پانی پی پی کر پیٹ پھول گیا۔ بچے بھوک سے تڑپتے، پانی کی سوا کچھ نہ تھا ان کے پیٹ میں کچھ پہنچاؤں۔ دوسرے دن ٹیرس پر اڑتے ہوئے ایک کوا روٹی گرا گیا۔ میں نے اس روٹی کو پانی میں بھگو کر کھایا۔ پھر کچھ دودھ اترا۔ جب تیسرے دن بھی مامی نہ آئی، رضیہ آپا نے اپنے گھر کے صحن سے کپڑے میں پوٹلی بنا کر روٹی اور کباب پھینکا۔ ہر رات آزمائش، صبر کی حدیں ختم ہوتی جا رہی تھیں، خوف اور بے بسی۔ میں جانتی ہوں صبا، مجھے بہت افسوس بھی ہے۔ اینی کچھ بولنا بھی چاہتی تھی، مگر صبا سامنے دیکھتے ہوئے بولتی جا رہی تھی جیسے فلم چل رہی ہو۔ اسکول کی جاب بھی نعمت تھی۔ کیا کرتی جب پیدل 3 میل چل کر اسکول پہنچتی؟ جان آدھی ہو چکی ہوتی۔ صدی میں لنڈے کی 10-10 روپے کے سویٹر ٹھیلے سے لے کر پہنائے۔ کوئی لحاف نہ تھا، نہ کمبل، نہ رضائی۔ لنڈے کے موٹر سویٹر لا کر ان کی سلائی کھول کر اپنی شالوں کے درمیان جما کر سی لیا۔ دسمبر جنوری کی سرد راتیں، کھڑکی کھل جاتی اور کمرہ برف خانہ بن جاتا۔ بچے بڑے تو اخراجات منہ کو آنے لگے۔ اسکول میں آیا کی جگہ خالی ہوئی۔ میں نے اس کے لیے بھی گزارش کی۔ کلاس ٹیچر، کمپیوٹر ٹیچر، چھوٹی کلاسوں کی آیا بن گئی۔ بچوں کو باتھ روم لے جانا، کھانا کھلانا، منہ دھلانا، یہی کام تھا میرا۔ اور میرے بچے کونے میں پڑے ہوتے، کیسے بھولوں؟ چاہتی تو ہوں کہ کچھ یاد نہ آئے۔ ان دنوں بھی ہر طرف سے بے نیاز ہو جاتی، مگر کوئی نہ کوئی خبر، کوئی اطلاع سینے کا ناسور بن جاتی۔ پتہ چلا موسیٰ نے شادی کر لی ہے۔ کوری بہو کے لیے گھر کو بالکل نئے انداز میں سجایا جا رہا ہے۔ پورے گھر میں ٹائل بچھائے گئے، مہینوں مزدور کام کرتے رہے۔ میرے بچے سیڑھی پر تماشا دیکھنے بیٹھ جاتے۔ کبھی کوئی مزدور کھانا کھاتی ہوئی روٹی کا ٹکڑا انہیں تمہا دیتا، مجھے کبھی انکار نہیں ہوا۔ جو بھی ان کو کھانے کی کوئی چیز دیتا، میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی۔ ایک دن ایک مزدور نے احمد کو روٹی کا ٹکڑا دیا، ساتھ میں ایک برفی بھی پکڑا دی۔ احمد نے لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ بہن بھی ہے۔ اس نے فاطمہ کے لیے بھی روٹی اور برفی دے دی۔ اس دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، فاقہ تھا۔ دونوں نے وہ روٹی اور برفی کھائی۔ میرے دل سے مزدور کے لیے کتنی دعائیں نکلیں۔ مہینے کے آخری دنوں میں کئی دن ہم تینوں ایک روٹی کھا کر گزارا کر دیتے۔ پلیز صبا، اب بس کر دو، خدا کے لیے۔ اینی رونے لگی تھی، مگر صبا کو تو لگتا تھا بالکل بحری ہو گئی ہے۔ اس کا ریکارڈ چلنا شروع ہوا تو ختم ہونے کا نام نہ لیا۔ یادوں کا پٹارا کھل گیا تھا۔ جب موسیٰ کی شادی کی خبر آئی، مامی نے تم سب کو شاندار دعوت پہ بلایا۔ سین میں ماربل کی بڑی والی میز پر قسم قسم کے کھانے رکھے تھے۔ گھر میں خاصی گہما گہمی تھی۔ مامی افتخار بھائی سے کہہ رہی تھی، یہ تو موسیٰ کا ولیمہ کر رہے ہیں ہم۔ وہاں تو اس نے ولیمہ کیا نہ ہوگا۔ تمہاری رکشی آپا کی ساس وغیرہ بھی تھی۔ تم لوگوں نے گانے گائے، اور اس دن ہم نے کھانے میں دال کا سوپ پیا تھا، آٹا تھا نہ پیسے۔ پلیز صبا، معاف کر دو، سب کو معاف کر دو۔ اینی لجاجت سے گھگھا رہی تھی۔ زبان سے کہہ دو میں نے معاف کیا، مگر دل نہ مانے، یہ تو منافقت ہوئی نا۔ نہیں اینی، میں نہیں کر سکتی منافقت، تم لوگ کر سکتے ہو۔ سیدھا حملہ تھا۔ مجھے اندازہ ہے اور ہم پچھتاتے بھی ہیں، اب اور کس طرح کہوں؟ زج ہو گئی یعنی کچھ کہنے کی گنجائش نہیں، نہ میں سن سکوں گی۔ خاموشی ہی بہترین طریقہ ہے۔ تمہاری خاموشی ہی ہم کو کھائے لیتی ہے۔ تم بات چیت کر کے دل ہلکا کر لیا کرو۔ اینی، یہ جو میں دل کی آواز تم تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ اور کیا ہے؟ اس لیے تم سے اپنی ذلت، بے وقتی، بچوں سے مامی کی نفرت، تم لوگوں کی بے نیازی کے شکوے کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میں اس رات پوری رات جاگتی اور روتی رہی۔ مجھے تو یہی لگا کہ جیسے اب میرا تعلق واقعی ختم، موسیٰ مجھے گھر سے ہی نہیں زندگی سے بھی نکال دے گا۔ پھر میرا یہاں رہنے کا کیا جواز ہے؟ کیسی فضول بات ہے، خدا کے لیے آپ بھول بھی جاؤ، پاگل ہو جاؤ گی۔ ہو چکی ہوں، ٹھنڈے لہجے میں اس نے چپکے سے کہا۔
شاید ایک دن ایسا ہوگا جب خود پر گزری قیامت کی گھڑیاں دل سے نکال دوں، بھول جاؤں۔ لیکن بچے، ان کو کس جرم کی سزا ملی؟ سبزی اور فروٹ والے سے گلے سڑے پھل اور سبزی پھینک دیتے تھے، میں انہیں شاپر میں ڈال کر لے آتی، کاٹ کر چھیل کر ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا نکل آتا۔ رضی آپا ہر پھل لے کر آتی بچوں کے لیے، مگر میں بھی کسی طرح انہیں ہر چیز کھلانے کی کوشش کرتی۔ میں روزے سے ہوتی اور روزہ کھولنے کے لیے صرف گرم پانی، بچوں کے لیے آدھا کلو دودھ میں پانی ملا کر 1 کلو کرنے کے باوجود 2 دن بمشکل چلاتی۔ رضی آپا نہ ہوتی تو ہم تو فاقوں سے مر جاتے۔ تم تو کئی واقعات کی خود گواہ ہو یا نہیں؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی، عاجزی سے، درد سے بولی، چپ کرو صبا پلیز، میں اب برداشت نہیں کر سکتی، میں نہیں سن سکوں گی، تم سن نہیں سکتی۔ میں نے جسم و جان، دل و دماغ اور اعصاب انہی عذابوں کی نظر کر دیے، مگر میں تو صرف بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہی تم سے کہہ رہی تھی۔ تمہارے بیٹے کی ہر سالگرہ اسی گھر میں منائی گئی، جب اس روز شاید چوتھی سالگرہ تھی۔ حال میں ضیافت کا انتظام ہو رہا تھا، مہمانوں کی آوازیں، کیک، پیسٹری، فروٹ چاٹ، سموسہ اور پیٹیز کی خوشبوئیں کمرے میں آئیں۔ میں نے کھڑکی بند کر لی۔ مجھے پتہ نہ تھا احمد بچوں کی آوازیں سن کر نیچے چلا گیا ہے۔ اسے ٹیرس پر نہ پا کر زینی کی طرف گئی۔ مامی نے فراز کو سائیکل کا تحفہ دیا تھا۔ سب بچے اس سائیکل پر باری باری سیر کر رہے تھے۔ سین کا چکر لگا کر احمد نے ہینڈل کو ہاتھ لگایا تھا۔ مامی نے اندر سے آ کر اس کا ہاتھ اس قدر زور سے جھٹکا اور دھکا دے کر کہا، مر پڑے کم بخت۔ وہ دھکے سے سیڑھی پر جا گرا اور دوسرا ہاتھ سے کلائی دبانے لگا۔ سوچ سکتی ہو میرے دل پر کیسا زخم لگا تھا؟ جس بچے کو انتہائی تحقیر کے ساتھ سب بچوں کے سامنے دھتکار دیا گیا، اسی کی باپ کی کمائی سے اس دعوت کا انتظام ہوا، اسی کی کمائی سے سائیکل خریدی گئی۔ میں کیسے بھولوں؟ اس روز بھی کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ نہ تھا۔ دودھ تھا، میں نے بچا کر رکھا تھا، اس امید پر کہ شاید رضی آپا روٹی یا بسکٹ لائیں تو میں انہیں دودھ میں بھگو کر کھلا دوں۔ اس روز میرا بچہ وہ آدھا کپ دودھ بھی نہ پی سکا۔ اس کی کلائی سوج گئی تھی۔ تکلیف سے رات کو کرہتا تو میرے پاس اس کو پیار کرنے کے سوا کوئی علاج نہ تھا۔ یہ بچے اکیلے میرے ہی تھے کیا؟ کوئی باپ تو ہوگا ان کا، کیونکہ اب حضرت عیسیٰ دوبارہ جنم نہیں لیں گے۔ اینی، مجھے چپ نہ کراؤ، اب تم نے ہی مجھے جھنجھوڑ کر بولنے پر اکسایا ہے۔ رکشی آپا کی بیٹی کی سالگرہ، صوبی باجی کی بیٹی کی امتحان میں کامیابی پر نیچے دعوت چل رہی تھی۔ میں نیچے آئی، احمد پتہ نہیں کیسے اٹھ کر آ گیا، نیند میں تھا، قدم صحیح نہیں پڑا، اوپر سے لڑکتا ہوا نیچے آیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کا پورا چہرہ خون میں تر بتر تھا اور نہ جانے کہاں کہاں سے خون کے فوارے ابل رہے تھے، آبشار کی مانند بہہ رہے تھے۔ میں جگ پھینک کر چیخ کر بھاگی۔ بخار کی شدت اور کمزوری، پھر خون دیکھ کر گھبراہٹ، وہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت میں چیختی چلاتی رہی، کوئی آؤ، میرے بچے کو دیکھو۔ اندر بچے ڈانس کر رہے تھے۔ کسی طرح میں سے گود میں لے کر دروازے کی طرف بڑھی۔ رکشی آپا نے شاید چیخیں سن کر جھانکا۔ مامی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا اور کہا، چھوڑو اسے، روز ڈرامے کرتی ہے۔ اس دن کا زخم آج بھی ہرا ہے اور میں اسے ہرا بھرا رکھنا چاہتی ہوں۔ شاید میں بہت بری کینہ پرور ہوں۔ میں اسے لے کر باہر نکلی۔ اتفاق سے گلی میں ٹیکسی کھڑی تھی۔ رضی آپا کہیں سے آئی تھی۔ بلال کرایہ دے رہا تھا۔ رضی آپا نے مجھے دیکھا، بچی پر نظر ڈالی اور چلائی، بلال ٹیکسی روکو۔ پھر بلال لپکتا آیا۔ احمد کو مجھ سے لے کر ماں بیٹے دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ جاتے جاتے رضی آپا کہہ گئیں، اوپر جاؤ فاطمہ کے پاس، مگر مجھے ہوش نہ تھا، وہیں دروازے کے سامنے بیٹھی رو رو کر ڈرامے کرتی رہی۔ 2 گھنٹے میں روتی رہی اور بخار کم ہوتا گیا۔ پھر بلال احمد کو گود میں لے آیا۔ رضی آپا اس کی دوائیں لے کر اوپر ہی آ گئی۔ بلال اسے لے کر اوپر گیا، اسے صوفے پر لٹایا اور مجھے تسلی دیتا رہا، گھبرائے نہیں، دوا کا اثر ہے، 1 گھنٹے بعد ہوش آئے تو دوائیں اور دودھ پلا دے۔ پھر وہ خالی بالٹی لے کر نیچے گیا، وہاں گرا ہوا جگ بھی بھر لایا اور کئی دن وہ آتا رہا، پانی لاتا رہا، احمد کی بینڈیج کے لیے اسے لے جاتا رہا۔ تب مامی نے یہ خبر نشر کی کہ بلال کے ساتھ صبا کا معاشقہ چل رہا ہے۔ حالانکہ سب نے اسے احمد کو پٹھیوں میں لے جاتے دیکھا تھا، وہ کبھی اکیلا نہیں آیا، نرگس یا رضی آپا اس کے ساتھ آتی۔ مجھے آج تک علم نہ ہو سکا کہ بچوں کی پیدائش کے اسپتال کے اخراجات رضی آپا نے کتنے ادا کیے اور احمد کے زخموں کے ٹانکوں، دواؤں، ٹیکسی کے کرایے پر کیا خرچ ہوا۔ اور مامی نے الزام لگایا، رضی آپا میری ایجنٹ ہیں، میں اسکول کے بہانے ڈیٹ پر جاتی ہوں،
سوچو بچوں سمیت احمد کے سر ماتھے تھوڑی پر کئی دن ٹیپ لگی رہی۔ اس کے علاوہ بھی کافی چوٹیں آئی تھیں، ہاتھ پیر زخمی تھے۔ تم لوگوں نے تو دیکھا بھی تھا، رکشی آپا نے تو خون بہتا دیکھا تھا۔ کسی نے بھی خبر لی؟ وہ بہت ہیجانی کیفیت میں تھی۔ اینی اب آواز کے ساتھ رو رہی تھی۔ اینی پلیز تم رو نہیں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ماں کو کھا گئی، ماموں کو کھا گئی، پھر بچے خود سے باپ کو کھا لیا۔ یہی کہا تھا نا مامی نے؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس پہ عادت میں موسیٰ کو بھی کھا گئی۔ جب موسیٰ کی خیریت مل گئی پھر بھی کسی نے خیر، اور موسیٰ کو تو میری خبر لینے کی ضرورت نہ تھی، وہ تو شادی کر کے گھر بسا کر بیٹھ گیا تھا، پھر اسے ظاہر ہے بیوی کی کیا پرواہ، ایک کافی تھی۔ مگر اینی تم تو میری دوست تھی، رشتے ختم کرنے کے بعد دوستی کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ تمہیں کبھی وہ وقت یاد نہ آیا جب ہم ذرا ذرا سی بات کا بہانہ کر کے ہنستے رہتے تھے؟ اینی صبا سے لپٹ کر زور زور سے رو رہی تھی، اور صبا خود اپنے زور بیان پر مدہوش سی تھی۔ اسے خیال تک نہ تھا کہ وہ کبھی اس تسلسل سے بول سکتی ہے۔ سانس لینے کو رکی، پھر اینی پر ترس آ گیا۔ رو رو کر اینی کا منہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں سوج گئی تھیں، اسے بھی ناقابل بیان اذیت کا سامنا تھا۔ دیکھو محمد نہ اٹھ گیا ہو۔ وہ اٹھی، نیند سے جا کر بہت روتا ہے۔ صبا کا بوجھ اتر گیا تھا اور اینی کے کندھے ندامت کے بوجھ سے چک گئے تھے۔ وہ دونوں نہیں جانتی تھیں کہ برآمدے کی بڑی سیڑھیوں کے پیچھے کھڑی مامی بھی سب سن کر پچھتاوے کی آگ میں جھلس گئی ہیں، اور پھر وہ اس آگ کو آنسوں سے بجھانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ صبا اینی کے کندھے کو چھوڑ کر سیڑھیوں کے نیچے لگے واش بیسن کی طرف آئی، جہاں سے سالوں اپنے لیے پانی بہہ کر لے جاتی رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں آئی، ایک دم ٹھٹک گئی۔ ہاں یہ کیا ہوا؟ سامنے بیڈ پر محمد کے پیروں کی جانب اڑا لیٹا ہوا موسیٰ شاید سب سن چکا تھا۔ نہ جانے کب آیا، خبر ہی نہ ہوئی۔ موسیٰ کی آنکھیں چھت پر لگی تھی اور ان سے آبشار کی مانند بہنے والے آنسوؤں نے بستر کی چادر گیلی کر دی تھی۔ وہ بے حس و حرکت اسی طرح لیٹا تھا جیسے کوئی مردہ۔ یہ کیسے آ گیا؟ دبے پاؤں مجھے اور اینی کو خبر تک نہ ہوئی۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی اندر آئی۔ کیا بات ہے، آفس سے جلدی کیوں آ گئے؟ کب آئے؟ جب تم نے کہا میں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کھے رہی ہوتی، تب بھی یہی رویہ ہوتا، وہ بھاری آواز میں بتا رہا تھا۔ صبا کا سانس رکنے لگا۔ اوہ، اول سے آخر ایک اتفاق ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جو کوئی بات میری لا علمی میں کی جاتی ہے میں کسی نہ کسی طرح سن لیتا ہوں۔ 2 گھنٹے ہو گئے میں آیا تو محمد اٹھ گیا، اسے پانی پلایا، وہ پھر سو گیا۔ میں سنتا گیا۔ پہلے اگر تم نے بتایا ہوتا میں برداشت نہ کر پاتا۔ اچھا ہوا اب سنا، بہتر ہوا۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا، پھر سر کو جھٹکتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ کافی دیر لگا کر آیا۔ منہ دھو کر صبا بستر پر بیٹھی پچھتا رہی تھی۔ غلطی پر غلطی، گناہوں میں اضافہ۔ میں نے کیوں اینی پر لاوا اگلا؟ تم ابھی سے پیکنگ شروع کر دو۔ وہ نارمل تھا۔ صبا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم انشاءاللہ اس مہینے کے آخری ہفتے تک سعودی عرب جا رہے ہیں۔ معلوم ہے کہاں؟ صبا بے یقینی سے گردن ہلانے لگی۔ مکہ مکرمہ۔ اس نے جیسے دھماکہ کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں نئی عمارتوں ہوٹلوں کی تعمیر ہو رہی ہے، کمپنی مجھے وہاں بھیج رہی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری لے کر آیا تھا، تم نے رلا دیا۔ شدت جذبات نے صبا کا گلا بند کر دیا۔ سعودی عرب، مکہ مکرمہ، میرے ایسے نصیب کہاں؟ آنسو بہنے لگے۔ موسیٰ نے اس کے آنسوں کو ہتھیلی سے اٹھایا۔ یہ تمہارے صبر کا انعام ہے۔ وہ شکرانے کے نفل پڑھنے لگی اور آنسوؤں سے منہ دھوتی رہی۔ پھر اٹھ کر موسیٰ کے پاس آئی، کچھ کہنا چاہا مگر بولا نہ گیا۔ موسیٰ مسکرایا۔ تمہیں ایک اور خوشخبری سنانی ہے۔ روز میری کا فون آیا تھا، محمد کی مبارکباد اور تمہاری خیریت پوچھ رہی تھی، اور یہ کہ آخر اس کی شادی بھی ہو گئی کسی لبنانی تاجر سے۔ روز میری مسلمان ہو گئی ہے، خوش ہے بہت۔ اچھا، میں بھی اسے مبارکباد دوں گی، شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ اسے میری تیمارداری بھی کی اور ہمدردی بھی۔ تم نے اسے طلاق دینے میں جلدی کی، ہم ساتھ رہ سکتے تھے۔ یہ تم آج کہہ رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ مگر وہ نہیں رہ سکتی تھی، تمہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ دونوں عام سی باتیں کرنے لگے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ کسی نے کچھ کہا نہ کسی نے کچھ سنا۔ مامی کو ان کو جانے کی خبر ہوئی، خوش ہو گئیں، لیکن جب علم ہوا کہ سعودی عرب کے قانون کے تحت ماں کی رہائش کے لیے وہاں نہیں جا سکتی، ان کے ارمانوں پر اوس گری۔ میں بلا لوں گا وزٹ ویزا پر، پھر عمرے اور حج کے لیے، اس نے بہت تسلی دی۔ صبا تو لگی رہی پیکنگ میں، کسی سے بات کرنے کا ہوش نہ تھا۔
سب آئے مبارکباد کے لیے، رضیہ آپا اور نرگس بھی آئیں۔ رضیہ آپا نے بھی صاف طور پر کہا، صبا، یہ تمہارے لیے انعام ہے، صبر کا، اعزاز ہے اس تکلیف کا جو تم نے سہی۔ موسیٰ بیٹا، صبا کی بہت قدر کرنا، یہ تمہارے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے۔ موسیٰ نے ان کے سامنے سر جھکا کر کہا، جی میں تو اپنے بچوں کا بھی شکر گزار ہوں جن کے صبر اور ضبط نے مجھے نیا سبق دیا۔ اس کم عمری میں انہوں نے بھوک اور فاقے برداشت کیے جبکہ ان کا باپ لاکھوں ڈالر کما رہا تھا۔ اب میں ان کے نام تبدیل کر رہا ہوں۔ اس نے سب کو حیران کر دیا۔ صابر احد، صابرہ فاطمہ، محمد فاضل اور صبا کا نام فاخرہ صبا موسیٰ۔ نرگس نے نقاب کے اندر سے داد دی، واقعی موسیٰ بھائی، صبا آپا پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ اینی نے اٹھ کر صبا کو گلے لگا لیا جو موسیٰ کے اعلان پر حیران بھی تھی، شکر گزار بھی۔ بہت ہی تیزی میں عجلت کے ساتھ مجسٹریٹ کے سامنے نئے ناموں کا اندراج ہوا، پاسپورٹ بنے اور وہ عازم سعودی عرب ہوئے۔ مکہ شریف میں ان کو بہت شاندار اپارٹمنٹ ملا تھا، حرم شریف کے بہت نزدیک۔ صبا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اتنی آسانی زندگی میں کبھی مل سکے گی اسے توقع تھی نہ امید۔ جاتے ہی انہیں حج نصیب ہوا۔ تینوں بچوں کے ساتھ وہ جتنا شکر ادا کرتی کام تھی، اس کے بچوں کو اپنے صبر اور محرومیوں کا کیسا اعلیٰ اجر ملا تھا۔ وہ عمریں کرتی نہ تھکتی۔ اگلے سال مامی اور رضیہ آپا کے لیے حج درخواستیں دی گئی۔ مامی کی مسترد ہو گئی، رضیہ آپا آ گئیں۔ پھر بلال کو بھی موسیٰ نے سعودی عرب بلوا لیا، اسے جاب مل گئی، مگر وہ جدہ میں رہتا تھا۔ رضیہ آپا ہر سال بیٹے کے پاس وزٹ ویزے پر آیا جاتی، موسیٰ کے لیے دعاؤں کا خزانہ لے کر۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مامی کا آنا نہ ہو سکا، عمرے کے لیے بھی نہیں، وزٹ ویزے پر بھی نہیں۔ کبھی وہ خود بیمار ہو جاتی کہ سفر نہ ہو سکتا، کبھی ان کی درخواست رد ہو جاتی، ویزے میں غلطی نکل آتی، اور پھر صوبی کی چھوٹی بیٹی ابنارمل پیدا ہوئی، وہ بیمار ہو جاتی۔ موسیٰ کو شدید قلق تھا۔ بلال نے تو نرگس اور اس کے میاں اور ساس کو بھی حج کرا دیا۔ صبا روز حرم شریف جاتی تھی، علاوہ فجر کے اس کی تقریباً ہر نماز حرم شریف میں ادا ہوتی۔ دونوں بچوں کے ساتھ محمد کو گھر چھوڑ دیتی۔ اسے ایک میڈ مل گئی تھی جو بچوں کے ساتھ گھر کا کام بھی کرتی تھی۔ صبا میں عجیب سا تغیر آیا تھا، وہ بہت کمزور بے فکر ہو گئی تھی۔ موسیٰ نے بھی اس سے آزاد چھوڑ دیا تھا، جہاں چاہے جائے، جو مرضی کرے۔ وہ کئی بار مدینہ شریف گئی، اب اس کے آنسو بھی آزاد ہو گئے تھے۔ نماز یا تلاوت کے درمیان وہ زاروں قطار روتی، ابا، اماں، ماموں کے ناموں پر کئی عمرے کر لیے۔ 5 سال بے حد پرسکون آرام سے گزر گئے۔ موسیٰ سال میں 2 بار ماں سے ملنے جاتا۔ اس نے ماں کے آرام کی خاطر اینی کو گھر میں شفٹ کرا دیا۔ اس کے میاں کے والدین تو تھے نہیں، بہن بھائی اپنے اپنے مقام پر، لہٰذا اسے کوئی اعتراض نہ ہوا۔ مامی کے اخراجات کے لیے جو رقم بھیجا کرتا وہ اتنی ہوتی کہ اینی کی فیملی بھی ٹھیک ٹھاک گزارا کر لیتی۔ اینی کی میاں نے بچت کی رقم سے پلاٹ بھی لے لیا تھا۔ اب ہمیں کینیڈا جانے کے آرڈرز ملے ہیں۔ ایک دن موسیٰ نے بم پھوڑا۔ معلوم تو تھا کہ یہاں کام ختم کر کے ایک بار جانا ہی ہے، مگر صبا کو لگا ابھی آزمائش باقی ہے۔ میں چاہتا ہوں کسی اور کمپنی کے تھرو مجھے یہیں کسی بھی شہر میں کام مل جائے، مگر فی الحال تو مشکل ہے۔ کوشش کرنے سے شاید 2-3 سال میں کامیابی ہو جائے۔ فی الحال کینیڈا ہی جانا ہے۔ اچھا ہے، بچوں کی تعلیم بھی اور ان کے لیے کچھ کمائی بھی کر لیں گے۔ بہت پیسہ ملنے کا امکان ہے، ترقی اور سہولیات بھی ہیں۔ وہ بہت جوش میں تھا۔ پاکستان ہی چلتے ہیں۔ صبا کی بات ٹھک سے دماغ میں چھپی۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ ہیں؟ کیا پاکستان کا جو حال ہے دیکھا ہے میں نے، اب ترقی مل رہی ہے، دولت چھوڑو دولت کو، بہت کما لی، اب جنت کمانے کی فکر کرو۔ تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، اب ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے وطن جانا ہوگا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو سال میں 2 بار جاتا تھا۔ صبا نے کبھی جانے کی کوشش کی نہ ضرورت سمجھی۔ ہاں تو کل میں حرم شریف میں نماز پڑھ رہی تھی، اچانک یوں لگا میں وہاں نہیں ہوں، میں کہیں نہیں تھی۔ احمد مجھے پکار رہا تھا اور میں اسے پہچان نہ سکی۔ میرا ذہن ایسے تھا جیسے صاف اور سادہ سلیٹ، اس میں کچھ نہ تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد اصل پوزیشن پر آئی۔ تو تم نے بھلا دیا وہ سب اور معاف کر دیا؟ جب قدرت مجھے معاف کر سکتی ہے تو میری کیا اوقات؟ میرا غرور، تکبر مجھے اس حیثیت تک لے گیا۔ میں جان نہ سکی دنیا میں ہر عمل قدرت کے اشارے سے ہوتا ہے۔ اسی عمل نے مامی کو میری سزا کے لیے نامزد کیا تھا، لیکن جب میں یہاں آئی اس خوشی اور غرور کے ساتھ کہ مجھے اللہ نے انعام سے نوازا ہے، ہاں یہ بھی درست، لیکن میں جو بڑے تمطراق سے اینی سے کہہ رہی تھی کہ میں کچھ نہیں بول سکتی، وہ بھی میرا غرور اور احساس برتری تھا۔ لیکن جب
کل میرا ذہن ایک سادہ صاف سلیٹ کی طرح ہو گیا اور میں یادداشت گم ہونے والی کیفیت سے دوچار ہوئی۔ تب میں اپنی اوقات پہچان گئی۔ ہم تو ذرے جتنی طاقت اور اہمیت نہیں رکھتے، پھر اس اعتماد اور بھروسے پر یہ دعوے نہیں۔ کبھی دوبارہ ایسی کیفیت سے دوچار ہو گئی تو نہ کسی سے معافی مانگنے، نہ کسی کی خدمت کے عوض دعائیں لے سکوں گی۔ جانا کب ہے پاکستان؟ وہ ایک دم موضوع سے ہٹ گئی۔ موسیٰ اسے دیکھتا رہا۔ تم کیا کتب یا اولیاء کے عہدے پر پہنچ گئی ہو؟ یقین کرو میں کینیڈا کا جانا کینسل کر کے پاکستان کی تیاری کر رہا تھا۔ صبا پھر سے پیکنگ میں مصروف ہو گئی، مگر وہ دیکھ رہا تھا صبا گمسم ہے۔ نہ وطن جانے کی خوشی کا اظہار، نہ مکہ مکرمہ سے جدائی کا غم۔ وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا۔ پاکستان جانے کی خوشی تو ہے، وہاں ایک ماں سراپا انتظار ہے۔ مکہ مکرمہ آنے کا جو مقصد تھا وہ ہم نے حاصل کر لیا۔ سعادت اور اصلاح ہم انشاءاللہ پھر اگلے سال آ سکتے ہیں۔ مامی کو لے کر حج کے لیے 5 سال میں وہ ایک حج کر سکتے تھے جو کر چکے تھے۔ اب امید تو تھی کہ ماں کے ساتھ پھر آئیں۔ یقیناً بہت سی غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ صبا نے پھر ایک فرمائش کر ڈالی۔ وہ جو کمپیوٹر کے ذریعے تم سب سے باتیں کرتے تھے کیمرے کے سامنے، مجھے وہیں اینی سے بات کرنی ہے۔ موسیٰ نے فون کر کے اینی کو کمپیوٹر روم میں آنے کی تاکید کی۔ صبا نے پہلے کبھی اس کمرے میں آنے کی کوشش کی نہ ضرورت سمجھی۔ موسیٰ اسے وہاں بٹھا کر کیمرہ آن کر کے خود باہر نکلی، مگر تجسس آخر اینی سے کیا ضروری بات کرنی ہے۔ صبا کے سامنے اسکرین پر اینی نظر آئی۔ وہ بھی صبا کو دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ 5 سال میں پہلی بار صبا کو دیکھا تھا۔ اینی، صبا اس کا نام لے کر خود پر قابو نہ پا سکی، آواز بھرا گئی۔ اینی کی بھی وہی کیفیت تھی، اس کی آنکھیں بہنے کو تیار۔ موسیٰ بچوں کو تو لے کر بیٹھتا تھا، صبا کو نہیں۔ اینی، ایک بات پوچھنی تھی بہت ضروری۔ ہاں ہاں پوچھو۔ آواز اس کی بھی موٹی ہو گئی تھی ضبط گریہ سے۔ وہ سنو، مولانا حالی تو پانی پت کے میدان میں پیدا ہوئے تھے۔ میں سوچ رہی ہوں مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے ہوں گے؟ آنسوں کے ریلے کے ساتھ ہنسی کا فوارہ بکھیرتی صبا 10-12 سال پہلے کے زمانے میں پہنچ گئی۔ اینی کا بھی وہی حال تھا۔ وہ میرا خیال ہے لاہور کے شاہی قلعے میں پیدا ہوئے ہوں گے، کہہ کا۔ لو، مرزا غالب کبھی لاہور آئے ہوتے تو پیدا ہوتے لاہور کے قلعے میں، اسی طرح جیسے مولانا حالی پانی پت کے میدان میں کبھی نہیں گئے مگر پیدا ہو گئے وہیں۔ اچھا، تو پھر تم کہاں پیدا ہوئی تھی؟ دونوں کے بچے ماں کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے، آنسوؤں کے ساتھ برسات میں ٹہکے لگاتی۔ جہاں تم پیدا ہوئی میرے خیال سے جنجال پورا مناسب ہے، نہ تم کبھی وہاں گئی نہ میں۔ پیدا ہونے کے لیے جنجال پورا چلے گئے۔ وہ دونوں زور زور سے کہکے لگانے لگی۔ دونوں کے چہرے نمکین پانی کی آبشار میں بھیگ چکے تھے۔ باہر سنگن لیتا موسیٰ آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کرتا اور بلند آواز میں کہکا لگاتا باہر چلا گیا۔ بکنگ ہو چکی تھی، اسے ٹکٹ خریدنے جانا تھا۔ ارے ہاں، مولانا حالی تو جب پیدا ہوئے 5 سال کی عمر کے تھے، یعنی تمہاری پیدائش کے وقت بھلا تمہاری کیا عمر ہوگی؟ میری 18 سال اور تمہاری پورے 20 سال۔ موسیٰ سے 2 مہینے بڑی ہوں، حساب لگا لو۔ کہکوں کا طوفان تھمنے میں آتا تھا، نہ آبشار میں کمی ہو رہی تھی۔ دونوں طرف کے بچے ایک دوسرے سے اشارے میں باتیں کرنے لگے۔ ماؤں کی گفتگو ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اینی کے پیچھے دروازے پر مامی کھڑی ان دونوں کی بے تکی اور بے ربط گفتگو سن کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ صبا کو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر مامی اسے دیکھ بھی رہی تھیں، سن بھی رہی تھی۔ ان کی فضول بکواس کے باوجود وہ صبا کے لیے دل سے دعا کر رہی تھیں۔ اتنے عرصے کی خفگی، بے نیازی اور پہلے کہ وہ واقعات آخر اسی نے پہل کی تھی، دوستی اور محبت کو تازہ کرنے کی، شاداب رکھنے کی۔ یہ اس کا ان سب پر احسان تھا۔ شاید مجھے معافی مل جائے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ شاید مجھے اب حج کی اجازت اللہ کے حضور سے مل ہی جائے۔ پہلے تو امید کرتی تھی، اب یقین ہو چلا تھا، لیکن یقین بھی شک میں بندہ ہوا کہ حساب ابھی باقی ہے۔ راشد فاروقی کے گھر کی قیمت میں سے صبا کے حصے کی رقم کا چیک کوئی ریحان اصغر دے گئے تھے، یہ کہہ کر کہ وہ جب سامان لائے تھے صبا کے ماموں کو بتا گئے تھے کہ راشد صاحب کی اجازت سے وہ یہ رقم بطور قرض لے کر اپنے تصرف میں لا رہے ہیں، جب بھی ممکن ہوا وہ فوری ادا کریں گے۔ یہ رقم بچوں کی پیدائش کے بعد وہ دے گئے، اور انہوں نے ضد میں ہی نہیں، جب گھر کی تعمیر ہو رہی تھی اور رقم ضرورت پڑنے پر اس میں لگا دی، پھر بھول گئیں۔ اب یاد آیا ہے۔ صبا کو تو خبر ہی نہیں، کیا وہ معاف کرے گی؟ کیا اللہ معاف کر دے گا؟ جب یاد آیا تب سے توبہ استغفار کر رہی تھیں۔ اب یہ بھی ایک ظلم ہی تھا،
اور وہ اس وقت فرعون کا روپ دھار چکی تھی۔ 5 سال بیٹا عرض مقدس میں مقیم رہا، انہیں بلاوا ہی نہیں آیا۔ کیا یہ سزا ہے، تنبیہ ہے، اللہ کی ناراضی ہے؟ وہ رو رو کر معافیاں مانگتی تھی۔ صبا معاف کر دے گی؟ یہ بھی امید نہیں، یقین ہے۔ تو چلیے جناب، کرتے ہیں ہم اس کہانی کا دی اینڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد حاضر ہوں گی ایک ایسے ہی زبردست نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔